अस्सलामुअलैकुम। मेरे यूट्यूब चैनल के दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहनों, भाइयों, आज आपसे बहुत ही ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ, स्पेशली उन लोगों के साथ जो किसी न किसी सियासी जमात से वाबस्ता हैं और उनके साथ अपने लीडरों के साथ सिंसियर हैं, लायल हैं और उनके लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। इस तरह इनके आबा व अजदाद भी इतने ही वफादार थे अपने ज़माने में, आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले, जितने के वो हैं। हमारी सियासी जो क़यादत है, अक्सर मैं इनको देखता हूँ कि ये जमहूरियत के अलमबरदार बने हुए हैं और जमहूरियत के हक़ में जेलों में भी गए हैं, एहतजाज भी किए हैं, धरने भी दिए हैं और इन्होंने सख्तियाँ भी बर्दाश्त की हैं। और जब इलेक्शन में फतियाब होकर पार्लियामेंट तक पहुँचे तो फिर वजारतों पे भी बराजमान नज़र आए हैं और फिर इनके करप्शन के जो चर्चे और नए नए रिकॉर्ड कायम करने के वाक़यात भी हमारे सामने आए हैं। टीवी टॉक शो में भी हमने इनकी बातें सुनी हैं, अपोजिशन की भी और हुकूमती अरकान की भी। हर दौर में इस तरह होता चला आ रहा है। अभी रिसेंटली असम्बली में जो हुलड़बाजी हुई और जो गालम गलोच हुई, पीटीआई के अरकान असम्बली ने जिस गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल किया, जो नाज़ेबा गुफ्तगू हरकत इन्होंने की, सारे मुल्क ने बल्कि सारी दुनिया ने उसका तमाशा देखा। इसमें अपोजिशन अरकान और हुकूमती अरकान दोनों हमें दिखाई दिए, इनका असल रूप, इनका असल चेहरा दिखाई दिए। अब मैं जो कुछ बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ उनको ज़रा गौर से सुनिए। ये देखें, ये मौरूसी और ख़ानदानी सियासी गद्दी नशीन है और इनके लिए जितने भी हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से है, उन्हें जो कुछ किया उन्हें उसका कुछ भी हासिल वसूल नहीं हुई, सिवाय उन ओहदेदारों के जो वार्ड सदर है, वार्ड जनरल सेक्रेटरी है, ऑफिस सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी इत्तलात है, अपने इलाके में, अपने वार्ड में, या सूबाई सतह पे है या डिस्ट्रिक्ट सतह पे है। उन्होंने इसके खूब फ़वाइद उन्होंने हासिल किए, चाहे उनको मुलाजमतें दी गई, उनको प्लाट दिए गए, तरक्याती फ़ंड दिए गए, गली कूचों की स्ट्रीट लाइट और फर्शबंदियाँ और नालियाँ और सीवरेज, इसमें भी उन्होंने काफ़ी पैसे कमाए, जो कि वो कहते हैं हमारा हक़ है जी, हम सियासत इसीलिए करते हैं किसी पार्टी में। अब मैं इनकी जो जमहूरियत पसंदी है मुख्तलिफ़ पार्टियों की, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे याद है कि सबसे पहले मैं पीपल पार्टी पे आता हूँ। पीपल पार्टी का दौर जब शुरू हुआ तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद आए, 67 में सामने आए और उन्होंने पीपल पार्टी की बुनियाद रखी। उस ज़माने में इनके साथ जो लोग थे, मुझे याद है खुर्शीद हसन मीर, रसूल बख्श तालपुर, मुस्तफ़ा जतोई, हफीज़ पीरज़ादा, क़य्यूम निज़ामी साहब, इस तरह नसरुल्लाह खट्टक, हयात मोहम्मद ख़ान शहीद शेरपाव। ये जब पीपल पार्टी आई तो बहरहाल वो एक आलमी साजिश के तहत भुट्टो को रास्ते से हटा दिया गया। फिर उसके बाद बीबी शहीद आई, उन्होंने अपने वालिद साहब की जो पार्टी है उसकी बागडोर संभाली। फिर उनके साथ जो हुआ वो भी हमने देखा। फिर बीबी शहीद के बाद जो है तो पार्टी एक नए ट्रैक पे आ गई। जरदारी साहब ने उनका वसीयतनामा दिखाया और यूँ पीपल पार्टी की बागडोर संभाल ली। फिर जरदारी साहब सदारत के ओहदे पे फायद रहे, उससे पहले जेलें भी काटी, जो कुछ हुआ वो भी हमने देखा। फिर उसके बाद जो है तो जरदारी साहब जब सदारत से फारिग हुए तो उन्होंने बिलावल भुट्टो को पार्टी का चेयरमैन मुंतखब किया। अब बिलावल के साथ भुट्टो का नाम इसलिए लगाया गया कि वो जो नज़रियाती कारकुन हैं वो इसका साथ दें और उसकी हिमायत में आगे हैं। हालांकि वो जरदारी साहब के साहबजादे हैं और बेनज़ीर के भी साहबजादे हैं। और हमने तो यही देखा है कि वालिद के साथ ही इंसान जुड़ा होता है, चाहे वालिद जिस कौम से उसका ताल्लुक़ हो, सैयद हो, तालपुर हो, राई हो, चौधरी हो, वडेरा हो, मखदूम हो, काकड़ हो, कांसी हो, तो उसके साथ वालिद का नाम। बहरहाल जरदारी साहब ने
اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ بھٹو شہید کا بے نظیر بی بی شہید کا نام ان کے ساتھ پیوستہ کر دیا کہ تاکہ پیپل پارٹی منتشر نہ ہو اور یہ جو نظریاتی کارکن ہیں وہ اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ اب بلاول بھٹو صاحب جو ہیں جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں، جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہونہار اور لائق ترین قابل ترین ہے، فارن سے وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں اور وہ ابھی زیر تربیت ہیں، اور ان کے والد صاحب ضروری بات ہے کہ ان کو سیاست کے داؤ پیچ سکھا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب پیپل پارٹی کے نظریاتی کارکن جو ہیں وہ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ پیپل پارٹی میں جو نظریاتی کارکن ہیں وہ اس بات پہ احتجاج بھی کر رہے ہیں کہ سرمایہ دار اور وڈیرے آ رہے ہیں اور بلاول بھٹو صاحب اس ٹریک پہ جا رہے ہیں جس طرح ان کو ہدایات دی جا رہی ہیں۔ ضروری بات ہے ہدایت ان کو جو جہاں سے مل رہی ہیں وہ پیپل پارٹی کے نظریاتی کارکن جو ابھی کچھ لوگ زندہ ہیں سینئر، ان کو بھی پتہ ہے۔ اب پیپل پارٹی پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فریال تالپور صاحبہ جو ان کی ہمشیرہ ہیں اور زرداری صاحب پیپل پارٹی اب ان کی پیپل پارٹی ہے اور بھٹو شہید اور بے نظیر بی بی شہید کی پارٹی نہیں۔ اینی ہاؤ یہ لوگوں کا کہنا ہے، ہر ایک آدمی کی اپنی رائے ہے۔ اب میں آتا ہوں جی، میں ان کی موروثی سیاسی گدی نشینی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اور پروف کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابھی آ جائیں جی مسلم لیگ میاں نواز شریف صاحب کو ضیاء الحق صاحب لائے سیاست میں، پیپل پارٹی کا توڑ انہوں نے انہی کو سمجھا، پھر انہوں نے بے نظیر کی حکومت کو سبوتاژ کرنے کے لیے، ان کی کردار کشی کرنے کے لیے جو کچھ نواز شریف نے کیا تو وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کے بعد شہباز شریف آئے سیاست میں، پھر شہباز شریف کے بعد حمزہ شہباز آ گئے، پھر مریم صفدر ہوئیں، پھر مریم صفدر پہلے مریم نواز ہوئیں، پھر اب مریم صفدر آئی ہیں اس میں سیاست میں۔ تو ابھی ان کی جو جماعت ہے ان کی میں آپ کو گدی نشینی بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد آ جائیں جی ANP پہ، بابا یمن خان عبدالغفار خان کے بعد جو ہے رہبر طریق خان عبدالولی خان، انتہائی محترم باکردار آدمی اور اصول پرست سیاستدان، پختون قوم پرست اور اسٹریٹ فارورڈ اور ایک ایماندار اور باکردار انسان، جس کے بارے میں کوئی آدمی نہ ان پہ کسی قسم کا الزام لگا سکتا ہے اور نہ کوئی ایسی بات۔ میں نے اپنی اس زندگی میں نے بھی ولی خان کو ہمیشہ عروج پہ دیکھا، اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ جابر حکمران کے سامنے، غیر آئینی سربراہ کے سامنے، ڈکٹیٹر کے سامنے ہمیشہ حق کی بات کی۔ ولی خان کی زندگی میں بیگم نسیم ولی خان نے ان کا بڑا ساتھ دیا اور انہوں نے تحریکوں میں بھی حصہ لیا، حالانکہ وہ خاتون تھیں لیکن انہوں نے جس قسم کے لیے جمہوریت کے لیے قربانیاں دیں اور سختیاں برداشت کی وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ بیگم نسیم ولی خان کے بعد بیگم نسیم ولی خان کو کارنر کر دیا گیا اور اسفندیار خان نے پارٹی کی باغ ڈور سنبھالی۔ پھر اسفندیار خان نے زرداری صاحب کے ساتھ حلیف جماعت میں رہے، پیر صابر شاہ کے ساتھ حلیف جماعت میں رہے ان کے ارکان۔ پھر اس طرح ان کے بعد جو ہے تو ابھی انہوں نے ایمل خان کو پارٹی کی باغ ڈور سنبھالی۔ اسی فیملی سے جڑے لوگ اعظم ہوتی، حیدر ہوتی، غزن ہوتی، ایمل خان، سنگین ولی خو اللہ بخش پاک پروردگار، ان میں بھی سیاسی صلاحیتیں موجود تھیں لیکن ان کو زندگی نے مہلت نہ دی۔ تو یہ سلسلہ بھی گدی نشینوں کا یہاں تک میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے بعد میں آ جاتا ہوں جی ANP کا تو میں نے ذکر کر لیے، تو ابھی آ جائیں جی حیات محمد خان شہید جو بھٹو کے قریبی بااعتماد ساتھیوں میں سے، تو ان کو ایک سازش کے تحت بم بلاسٹ میں یونیورسٹی میں، انجینئرنگ یونیورسٹی میں حلف برداری میں ان کو شہید کیا گیا۔ اس میں جو لوگ ملوث تھے اس کا بھی میری عمر کے لوگوں کو پتہ ہے، اگر اب نوجوانوں کو نہیں پتہ تو۔ حیات محمد خان شہید کے بعد آفتاب شیرپاؤ جو آرمی میں میجر تھے، تو وہ پھر آرمی سے جب آئے واپس تو ان کو الیکشن میں کھڑا کیا گیا، پھر پارٹی کے صدر بنے تو اس سے پہلے نصر اللہ خٹک کو موقع دیا گیا، پھر اقبال جدون کو موقع دیا گیا۔ آفتاب خان جتنا عرصہ پیپل پارٹی میں رہے، بہرحال ان کا ایک ہوڑ تھا، ان کے جانے کے بعد پیپل پارٹی صوبے میں اپنی پوزیشن مستحکم نہیں کر سکی۔ مسعود کوثر صاحب آئے، خواجہ محمد خان ہوتی آئے، سلیم سیف اللہ صاحب آئے، ان کو پارٹی کا صوبائی صدر بنایا گیا، ظاہر علی شاہ صاحب کو بنایا گیا، لیکن آفتاب شیرپاؤ کی جگہ کوئی آدمی نہیں لے سکا اور پیپل پارٹی آج بھی رحیم داد خان آئے،
پھر اس کے بعد ابھی ہمایون خان ہے. لیکن پیپل پارٹی کی پوزیشن آفتاب شیرپاؤ کے زمانے میں جس طرح مستحکم تھی اور پیپل پارٹی واقعی کی پیپل پارٹی تھی، وہ پوزیشن دوبارہ پیپل پارٹی حاصل نہیں کر پائی. آفتاب خان کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے سکندر شیرپاؤ کو سیاسی گدی نشین مقرر کیا. اب سکندر شیرپاؤ پارٹی کو چلا رہے ہیں اور وہی سامنے ہیں. اب جی آئیں محمود خان اوچکزئی کی طرف آتا ہوں. بلوچستان میں صمد خان اوچکزئی صاحب کو شہید کیا گیا، تو محمود خان اوچکزئی اب اس کی جگہ پہ وہ سیاسی گدی نشین. پھر اس طرح غوث بخش بزنجو، جنہوں نے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بالکل سینہ سپر ہو کر جدوجہد کی اور واقعی ثابت کیا کہ وہ دبنگ لیڈر ہیں. پھر ان کے بعد میر حاصل خان بزنجو، جن کا ابھی چند ماہ پہلے انتقال ہوا، انہوں نے بھی اپنے باپ کی طرح اپنی سیاست کو جاری رکھا اور وہ بھی سیاسی گدی نشین رہے اپنے باپ کی بعد اسی پارٹی پہ. اب آ جائیں جی او آئی کی طرف. اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، انتہائی محترم شیخ العزیز شیخ القرآن مولانا مفتی محمود صاحب آئے. وہ بھٹو دور میں یہاں کے جو تھے وزیر اعلیٰ رہے، اور ان کے ساتھ ارباب سکندر خان خلیل گورنر خیبر پختونخوا رہے. مولانا مفتی محمود صاحب کے بعد ان کی جو گدی ہے، وہ ان کی جو جانشین ہے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جس قسم کی سیاست کرتے ہیں اور وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے پھر اپنے بھائی عطا الرحمان کو پارٹی میں عہدے دیے. پھر اس کے بعد ان کے جو برخوردار ہیں ایم این اے ابھی اسمبلی میں، مولانا اسد، میرا خیال ہے اسد الرحمان ہے غالباً ان کا نام ہے. تو یہ سلسلہ بھی ادھر گدی نشینی کا جاری ہے. پھر اکوڑا خٹک جامعہ حقانیہ کے انتہائی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور انتہائی باکردار اور نیک انسان مولانا عبدالحق صاحب. جب مولانا عبدالحق صاحب نصر اللہ خٹک کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے تھے، تو نصر اللہ خٹک نے بھٹو صاحب کو کہا کہ آپ نے مجھے کس کے مقابلے میں کھڑا کیا؟ آپ نے تو مجھے ایک فرشتے کے مقابل کھڑا کر دیا، میں اسے الیکشن کیسے جیت سکتا ہوں؟ تو مولانا عبدالحق صاحب کا کریکٹر اتنا سپیریئر، اتنا پاکیزہ کریکٹر تھا. اس کے بعد ان کے بیٹے مولانا سمیع الحق صاحب، جنہیں اسلام آباد میں ایک سازش کے تحت شہید کیا گیا، انہوں نے پارٹی کی باغ ڈور سنبھالی اور ان کی بھی بڑی خدمات ہیں اسلام کے لیے، دین کے لیے. اور ان کے حقانیہ میں جتنے لوگ دستار بندیاں ہوتی ہیں، حافظ قرآن بنتے ہیں، حدیث فقہ کی تربیت حاصل کرتے ہیں وہاں سے، یہ بہت بڑی خدمت ہے. پھر مولانا سمیع الحق کے صاحب، ان کے بیٹے ارشد قریشی صاحب، وہ تو ذرا پس پردہ ہیں، عملی سیاست میں نہیں ہیں، لیکن حامد الحق صاحب جو سینیٹر بھی رہے ہیں، تو انہوں نے جی وی آئی سین گروپ، سمیع الحق گروپ کو ابھی تک سنبھالا ہوا ہے. اور یہ بھی گدی نشینی کا ایک سلسلہ آپ کے سامنے ہے. پھر آ جائیں جی، مختلف خاندان ہیں، مختلف پورے پاکستان میں. کہیں پہ تالپور خاندان ہے، کہیں پہ چودھری خلیق الزمان، مخدوم امین فہیم، مخدوم خلیق الزمان، یہ سلسلہ جاری ہے. اور یہاں پہ دیکھتا ہوں تو ہمارے خیبر پختونخوا میں بلور برادران کی قربانی ہے. ان کی خاندان کے دیکھیں، بشیر بلور صاحب، شبیر بلور صاحب، ہارون بلور صاحب شہید ہوئے بم بلاسٹ میں. ابھی اس کے بعد پھر سمر بلور صاحبہ منتخب ہو کے آئی ہیں. ان کے بیٹے دانیال بلور جو ہیں وہ بھی سیاسی گدی نشینوں میں انہوں نے پارٹی سنبھالی ہے. اب آتا ہوں اصلی بات کی طرف. اس طرح ہے کہ میں یہ سیاسی جو کارکن ہیں ان کے لیے میں باتیں کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں جی، گزشتہ 50-60 سال سے سیاسی گدی نشینی، موروثی سیاست کا سلسلہ جاری ہے. اور یہ اس لیے زندہ ہیں یہ لوگ کہ ہم جو نظریاتی کارکن ہیں ان کے لیے پوسٹر لگانے، پولنگ ایجنٹ بیٹھنا، لڑائی جھگڑے کرنا، مارے جانا، زخمی ہو جانا، جیلوں میں جانا، زندہ باد، مرد آباد، یہ سب کام ہمارے انہوں نے حوالے کیے ہیں. اور خود یہ جو ہے تو بے تاج بادشاہ بنے ہوئے ہیں. اور کوئی بھی سیاسی جتنے میں نے نام لیے، ان میں ایک سیاسی لیڈر ایسا نہیں ہے جو کروڑ پتی نہ ہو، جو ارب پتی نہ ہو، جن کے فارن اکاؤنٹ نہ ہو، جن کی جائیدادیں نہ ہوں، جن کے پاس گاڑیوں کا اسکواڈ نہ ہو. انہی لوگوں کے بنگلوں پہ ہم جاتے ہیں عید کے دنوں میں، 3 دن تک غلاموں کی طرح بیٹھے رہتے ہیں. مہمانوں کے لیے چائے رکھتے ہیں، شربت رکھتے ہیں، شام تک بیٹھے رہتے ہیں، رات کو گھر واپس آ جاتے ہیں، پھر دوسرے دن جاتے ہیں. لیکن کبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق نہیں دی کہ میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے، میرا ماموں یہاں شہر میں رہتا ہے، میرا سسر شہر میں رہتا ہے، میرا بھتیجا شہر میں رہتا ہے، میری یتیم بہن شہر میں رہتی ہے،
تاکہ عید کے دن اس کا بھی پوچھنا نہیں 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 نہیں۔ اچھا جو لوگ ہمارے رشتہ دار مر رہے ہیں، کبھی قبرستان جانا بھی ہم نے گوارا نہیں کی، صبح نماز کے بعد فوراً خان خوانین جو ہمارے سیاسی لیڈر ان کے بنگلوں میں ہم جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو ان کی لیول کے لوگ آتے ہیں تو ہم ان کو دور سے دیکھتے ہیں، اور آپ لوگوں کو یہ اپنے ساتھ بھی نہیں بٹھاتے۔ اگر آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ شرماتے ہیں، یہ اپنے ساتھ دائیں بائیں سیٹوں پہ ان لوگوں کو بٹھا دیں جو ان کی طرح سیاسی رتبہ رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں، اور انہوں نے خوب شوڑے ماری کی ہے، کروڑ پتی ارب پتی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، تو یہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو دور سامنے بٹھاتے ہیں، جس طرح بالمیک کو یا اچھوت آپ کو سامنے بٹھاتے ہیں، آپ شام ہوتی ہے گھر واپس آ جاتے تو حاضریاں بھی دیتے ہو۔ پھر ان کے گھروں میں اگر کوئی مر جائے، میت کوئی ہو جائے، کسی سیاسی آدمی کا باپ مر جائے، بھائی مر جائے، بیوی مر جائے، سالہ مر جائے، سسر ساتھ مر جائے، آپ 3 دن تک چارپائیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ ابھی دعا کے لیے ہاتھ بعد میں اٹھاتا ہے، سب سے پہلے آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو اور ان کے منہ کو دیکھتے ہو، پتہ نہیں کیا پڑھتے ہو کیا نہیں پڑھتے ہو، بس اللہ دیو بخی ہو، اللہ اس کو بخشے، اللہ اس کے درجات بلند فرمائے۔ کبھی اپنے باپ کے لیے، بھائی کے لیے اس طرح کی دعا نہیں کی، نہ کبھی ختم قرآن کیا۔ ساری زندگی آپ لوگوں کی اسی میں گزر گئی ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو نقشہ بتایا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کسی کو پارٹی کی صوبائی صدارت ملی ہے، کسی کو پارٹی کا صوبائی جنرل سیکرٹری بنایا گیا، کسی کو ایم پی اے کا ٹکٹ دیا گیا، آپ کو یہ ایم پی اے کا ٹکٹ کدھر دیتے ہیں؟ آپ کے پاس ہیں 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ جو پارٹی یہ جو آپ سے چندہ لیتے ہیں، جی پارٹی کو چندہ دیے، کس چیز کا چندہ دیے؟ ٹکٹ آپ کو تب ملتا ہے جب یہ آپ کو 10 لاکھ 20 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، آپ ان کو دیتے ہیں تو یہ آپ کو ٹکٹ دیتے ہیں تاکہ آپ ایم پی اے بنے، وزیر بنے، اسمبلی میں پہنچے تو جتنا پیسہ کمائیں گے پھر اس میں بھی 50-50 ہوگا۔ یہ سارا ڈرامہ چل رہا ہے، گزشتہ 73 سالوں سے ہمارے ملک میں ڈرامہ چل رہا ہے، ہر ایک آدمی پریشان ہے، ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے جب تک یہ لوگ ہمارے ہیں لیڈران بنے ہوئے ہیں جن کو ہمارے مسائل کا پتہ نہیں، یہ مفاد پرست ہیں۔ جمہوریت ان کے گھر کی لونڈی ہے۔ ایک غریب آدمی کا بیٹا ٹاپ کرتا ہے یونیورسٹی میں اور اس کا گریڈ جو ہے تو پلس میں آتا ہے، لیکن اس کو سوائے گریڈ 12-14 کے اس کو کوئی جاب نہیں ملتی۔ ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے جو ان کو فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں، ان کے بیٹوں چاہے نالائق ہیں، ان کی جگہ پہ امتحان بھی کوئی اور دیتا ہے، پبلک سروس کمیشن سے بھی نکل جاتے ہیں، گریڈ 17 کی ڈائریکٹ نوکری بھی ان کو مل جاتی ہیں۔ آپ اسی طرح خوار ہو، باپ چمچی چلاتا تھا تو آپ چھولے بیچتے ہو، باپ چھولے بیچتا تھا تو آپ موچی ہو، آپ موچی ہو تو بیٹا چوکیدار ہے، بیٹا چوکیدار ہے تو اس کا بیٹا جو ہے تو چمچی چلاتا ہے، رکشہ چلاتا ہے، ٹیکسی چلاتا ہے، کہیں پہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے، کہیں پہ کوئی ریڑھا لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ جدی پشتی آپ بدبخت ہو، اور بدبختی کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ آپ میں سیاسی شعور نہیں ہے، آپ نے ان لوگوں کو پہچانا نہیں ہے، اپنے آپ کو بدلا نہیں ہے۔ نظام اور سماج اور یہ سارے ڈھکوسلے ہیں، خدا کی زمین پہ خدا کا نظام، اور قدم بڑھاؤ تمہارے ساتھ ہیں، خپلا خورا خپل اختیار نہ خپلا خورا خپلا خوار۔ تو جی طاقت کا اصل سرچشمہ عوام، طاقت کا مانگ رہا ہے جی روٹی کپڑا اور مکان، وہ روٹی کپڑا اور مکان بھی اب روٹی کپڑا اور عیان میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تو طاقت کا اصل سرچشمہ عوام نہیں، طاقت کا اصل سرچشمہ پیسہ، جو کرے روپیہ باپ کرے نہ بھیا۔ میں کافی عرصہ پیپل پارٹی میں رہا، اور میں نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری ووٹ بھی پیپل پارٹی کو دیا۔ اب میں آتا ہوں عمران خان کی طرف۔ عمران خان کی حکومت صوبے میں رہی، اب مرکز میں بھی رہی ہے۔ عام انسان کی زندگی اتنی تنگ ہو چکی ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ گھر کے لیے آپ پیاز ٹماٹر نہیں خرید سکتے، بجلی کے بل، گیس کے بل، پیٹرول کی۔ اور عمران خان صاحب نے بھی سارا عرصہ اسی میں گزار دیا۔ وہ چور تھے، زرداری چور تھا، نواز شریف چور ہے، فلانا چور ہے، فلانا چور ہے، یہی اس نے راگ الاپنا شروع کیے ہوئے۔ بھائی وہ چور ہیں تو آپ نے کیا کیا عوام کے لیے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ صحت کارڈ بنایا، ویلڈن، ہم مانتے ہیں۔ BRT سروس عوام کو دی، بالکل ہم مانتے ہیں۔ سڑکیں بنی، نہروں کے کنارے سروس روڈ بن گئے، گرل بن گئے، بالکل ہم مانتے ہیں۔ ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں، مانتے ہیں۔ لیکن میں باغات اور چمن اور BRT میں اس کے بعد انجوائے کروں گا جب میرے گھر میں سکون ہوگا، میں کسی کا قرض دار نہیں ہوں گا، مجھ پہ بوجھ نہیں ہوگا، میرے بچے برسر روزگار ہوں گے۔ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو PTI کی حکومت اس سلسلے میں نل ہے۔ جہاں تک انہوں نے اچھے کام کیے ہیں وہ اچھے کام
صحت کارڈ ہمارے سامنے. اس طرح MMA گورنمنٹ جب صوبے میں آئی تو انہوں نے بھی عمران خان کی طرح کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کو یونیورسٹی بنائیں گے اور گورنر ہاؤس کو کالج بنائیں گے, یتیم خانہ بنائیں گے. انہوں نے ایک کام MMA گورنمنٹ نے کیا تھا کہ 5 مرلے کے مکانات پہ انہوں نے پراپرٹی ٹیکس معاف کیا تھا, اور یہ انہوں نے جو کیا تھا کام وہ بالکل قابل ستائش ہے. میں اس کی تعریف بھی کرتا ہوں, پھر پہلے بھی کی ہے, اب بھی کرتا ہوں. وہ الگ بات ہے کہ پھر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بکسا پڑا ہوتا تھا تو اس میں کہتے تھے مدرسے تا چندہ واچو, جس طرح امیر حیدر خان ہوتی کے زمانے میں بکسا پڑا ہوتا تو کہتے ہیں بابا تو ایزی لوڈ ہو گئی. جو اچھے کام کیے ہیں اچھے کام بھی کیے ہیں, جو نہیں کیے اس کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. آخر میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بدلو, سماج کو بدلو, نظام کو بدلو. اب پاکستان جاگو تحریک ایک ایسا واحد پلیٹ فارم ہے جو غیر سیاسی تحریک ہے, اور اس کے جو بانی ہیں, چیئرمین ہیں محترم قیوم نظامی صاحب ہیں. بھٹو شہید کے دستے رات تھے. یہ اس زمانے کے لوگوں میں شامل ہیں جب مبشر حسن, معراج محمد خان, معراج خالد, مصطفیٰ جتوئی, حفیظ پیر سادہ, خورشید حسن میر, حق نواز گنڈا پور ڈی خان کے جن کو ہلاک کیا گیا تھا, اس طرح حیات محمد خان شہید شیر پاؤ. تو یہ اس زمانے کے لوگوں میں سے ہیں. قیوم نظامی صاحب ان کی پارٹی ہے پاکستان جاگو تحریک, میں اس کا حصہ ہوں. میں اپنے دوستوں کو بھی اس میں شمولی کی دعوت دیتا رہتا ہوں. ہم نے نظام کو بدلنا ہے, ہم نے سماج کو بدلنا ہے. جب تک ہم نے انسان کو انسانیت کا سبق نہیں بتانا, اس کو سیاسی شعور نہیں بتانا, تو ہمارا سسٹم نہ چینج ہوگا, نہ ہمارے مسائل ختم ہوں گے. میں سیاسی لوگوں کا مخالف نہیں ہوں, لیکن جو موروثی سیاست چل رہی ہے, پارٹی میں انٹرا الیکشن ہوتے ہیں تو کبھی باپ صدر ہے, کبھی بیٹا صدر ہے, کبھی نواسہ صدر ہے, کبھی پوتا صدر ہے, کبھی مسز صدر ہے, تو کبھی جو ہے تو اپنی فیملی کے اندر سارا چل رہا ہے. وہ انا ونڈے ریوڑیاں تے موڑ موڑ اپنے وال جو ہم ضرب المثل دیتے ہیں ہندکوں میں. تو میرے بھائیوں, پاکستان جاگو تحریک ایک واحد پلیٹ فارم ہے جس میں وہ لوگ جوک در جوک شمولیت کر رہے ہیں جو ان سیاسی گدی نشینوں کو پہچانتے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی اسی طرح پریشان, احساس محرومی کا شکار, اور ہم بھی ہیں. تو آخر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, گزارش کرتا ہوں کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور میری باتوں پہ ذرا غور کریں. اللہ حافظ.